बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम में सफारत खाने का फैसला वापस ले लिया। कहा, साबिक हुकूमत ने यहूदी वोटों के लिए जुनूनी खेल खेला। इसराइल फैसले से मायूस, ऑस्ट्रेलियाई सफीर को तलब किया गया। कहा, यरूशलेम 3000 साल से यहूदियों का मरकज है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया की बमबारी, कई शहर पानी और बिजली से महरूम। 8 दिनों में 30% पावर स्टेशन तबाह। इसराइल की फौजी कश्तियों ने समंदरी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, लेबनान ने लगाया इल्जाम। हिजाब के बगैर आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली ईरानी कोहपैमा अंदेशों के दरमियान वतन पहुंची, हम वतनों से माफी मांगी। सऊदी अरब ईरान के मामलों में दखल ना दे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया खबरदार। पाकिस्तान जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ का खिताब, बाइडेन के अंदेशे रद्द। इंडियन टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई ने किया ऐलान। टूर्नामेंट न्यूट्रल मकाम पर खेला जाएगा। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 यात्री और पायलट हलाक। जयललिता की मौत के सिलसिले में शशिकला के खिलाफ तहकीकात की जाए, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट असेंबली में पेश। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल लेफ्ट हुकूमत ने यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की राइट विंग हुकूमत ने यह फैसला किया था। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से अमन मुतासर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग ने कहा कि इस कदम की वजह से ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मुल्कों की सफ से अलग होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इसराइल का दोस्त बना रहेगा और तेल अवीव में ऑस्ट्रेलिया का सफारत खाना काम करता रहेगा। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान क़ुद्स या यरूशलेम तनाज़े की एक बड़ी वजह है। फ़लस्तीनी चाहते हैं कि उनकी मुस्तक़बिल की रियासत का दारुल हुकूमत क़ुद्स या यरूशलेम हो। यह शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए अहमियत रखता है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में सबसे पहले यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने की बात की थी और 18 में इस फैसले पर अमल किया गया था और अमेरिकी सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया गया था। उनके इस फैसले पर दुनिया भर में ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया में तनकीदें की गई थी। ट्रंप के नक्श कदम पर चलते हुए उस वक्त के ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने भी यरूशलेम में सफारत खाना खोलने का ऐलान किया था। इस साल मई के महीने में होने वाले इलेक्शंस में मॉरिसन की हुकूमत को शिकस्त हुई। वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग ने साबिक़ हुकूमत के फैसले को ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन से पहले यहूदी वोटर्स की हमदर्दियाँ हासिल करने का एक जुनूनी खेल करार दिया। फ़िलहाल बरतानिया अपने सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। हॉन्डुरास, ग्वाटेमाला और कोसोवो उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के अलावा यरूशलेम में सफारत खाना खोला है। इसराइल यरूशलेम को अपना आफाकी और गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देता है। इसराइल ने 1967 की जंग में यरूशलेम पर कब्ज़ा किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड ने ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर तनकीद की है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर को तलब करेगी। वज़ारत ने कहा कि यरूशलेम 3000 साल से यहूदी अवाम का मरकज़ है और इसराइल का आफाकी और मुत्तहिदा दारुल हुकूमत रहेगा, चाहे दूसरों का फ़ैसला जो भी हो।
یائر لاپڈ نے جو پہلی نومبر کے الیکشن میں بنجامن نتنیاہو کے سامنے ہیں الزام لگایا کہ آسٹریلیا کو میڈیا کی ایک رپورٹ کے ذریعے گمراہ کیا گیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی اور پیشہ ورانہ انداز سے نمٹے گی۔ مئی کے الیکشنز میں آسٹریلیا میں اعتدال پسندوں کی حکومت بنی تھی۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا کی فوج نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بھاری بمباری کی، جس کی وجہ سے کیو اور دوسرے کئی شہر بجلی اور پانی سے محروم ہو گئے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ کیو میں کیے گئے ایک تازہ حملے میں کم سے کم 2 لوگ مارے گئے۔ نپرو ندی کے قریب ایک پاور اسٹیشن کے پاس دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ کیو کے قریب کئی علاقوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی کٹ گئی ہے۔ 24 گھنٹے پہلے کیو پر ایرانی ساختہ کیمیکاز میزائلز کی بارش کی گئی تھی۔ ان ایرانی ڈرونز کے حملوں میں کم سے کم 5 لوگ کیو میں اور 4 سومی شہر میں ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حساس انفراسٹرکچر پر بھی حملے کیے گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ پچھلے 8 دنوں میں یوکرین کے 30% پاور اسٹیشنز کو تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ رشیا نے حالیہ عرصے میں کئی بار سویلین انفراسٹرکچر، خاص طور پر الیکٹریسٹی سیکٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ مرمت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلسل حملوں کی وجہ سے مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ایران یوکرین میں ڈرونز کے استعمال کے تعلق سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایران نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ رشیا یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرونز استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے عہدیداروں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران رشیا کو ڈرون سپلائی کر رہا ہے اور یہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے یہ بات بتائی۔ رشیا نے ایرانی ڈرونز کے استعمال کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ ان کے پاس ایسے ڈرونز کے استعمال کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کیمیکاز ڈرونز کا استعمال اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے جنگ میں شکست ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے تقریباً 8 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ لبنان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگی کشتیوں نے اس کی آبی سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل نے اس الزام کو رد کر دیا۔ یہ واقعہ بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی میں راس نخورہ کے قریب پیش آیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے لبنان کے ایسے دعوے پر کہا کہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ دونوں ملک تکنیکی اعتبار سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن امریکہ کی کوششوں سے حال ہی میں سمندری تنازع کے بارے میں ایک سمجھوتے کے مسودے سے اتفاق ہوا ہے۔ ابھی اس سمجھوتے پر دستخط باقی ہیں۔ لبنان کی فوج نے کہا کہ اسرائیل کی جنگی کشتیوں نے ہفتے کو کئی مرتبہ لبنان کی سمندری سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے ایک سینئر کمانڈر نے سعودی عرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے معاملوں میں دخل اندازی نہ کرے۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہمارے مفادات کی حفاظت کریں گے، ہمارے پڑوسیوں کو قابو میں رہنا چاہیے۔ سینئر کمانڈر نے ریاض کو وارننگ دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے ایران کے خلاف ناپاک مہم نہ چلائے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب کی ایما پر اس کے میڈیا اور اتحادیوں نے ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ایران کے کوہ پیما جنہوں نے حجاب کے بغیر ایک مقابلے میں حصہ لیا تھا، طرح طرح کے اندیشوں کے بیچ وطن واپس لوٹی۔ 23 سالہ کوہ پیما الناز رکابی نے ساؤتھ کوریا کے سول میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے ایرانی حکومت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی اور حجاب کے بغیر ایشین سپورٹس کلائمبنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایران میں مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ الناز رکابی لاپتہ ہیں۔ BBC نے بعض سورسز کے حوالے سے کہا کہ ان کا پاسپورٹ اور موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں الناز رکابی نے چوتھا مقام حاصل کیا تھا۔ الناز رکابی سوشل میڈیا پر بھی سرگرم ہیں اور ان کے 2 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ چیمپئن شپ میں ان کے حجاب کے تعلق سے جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ غیر ارادی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے لیے ایرانی عوام سے معافی مانگی۔ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ایک ذمہ دار ملک ہے۔ وہ کور کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کا ایک خطرناک ملک ہے جس کے پاس غیر منظم نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ پاکستان نے اس بیان پر سخت احتجاج بھی کیا تھا۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستانی فوج ہر طرح کے خطروں سے ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔
پیرس کی سڑکوں پر ہزاروں لوگوں نے مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں ادب کا نوبل انعام حاصل کرنے والی اینی ایرناکس نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے اس ہفتے ہڑتال کا اعلان کیا۔ کئی لیبر یونینز اور تنظیموں نے احتجاج کی تائید کی۔ یورپ کے کئی ملکوں میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یوکرین جنگ ہے۔ برطانیہ نے اپنے بعض سابق پائلٹس کو چائنیز فوج کو ٹریننگ دینے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 30 سابق برٹش پائلٹس چائنیز سپاہیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس کے جواب میں برطانیہ کی فوج کے بعض عہدیداروں نے کہا کہ پائلٹس کو ٹریننگ دینے سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن سرکاری عہدیدار اس طرح کی کوششوں کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈین کرکٹ ٹیم اگلے سال ایشیا کپ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی۔ بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ نے یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کی جنرل باڈی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ نیوٹرل مقام پر کھیلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ اب نیوٹرل مقام پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہماری ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں، ہم اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور انڈیا نے 2012 کے بعد سے کوئی آپسی سیریز نہیں کھیلی ہے۔ آخری مرتبہ پاکستان نے 2016 میں T20 ورلڈ کپ کے لیے انڈیا کا دورہ کیا تھا، جبکہ انڈیا نے آخری مرتبہ 2008 میں ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ آخری بار انہوں نے 2007 میں ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی۔ دونوں ٹیموں نے آخری بار اس سال کے ایشیا کپ میں جو UAE میں ہوا تھا کھیلا تھا۔ دونوں ٹیمیں 23 اکتوبر کو میلبورن میں T20 ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلنے والی ہیں۔ بی سی سی آئی جنرل باڈی میٹنگ کے موقع پر راجر بینی نے ہندوستانی کرکٹ بورڈ کے چیف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ سورو گانگولی کی جگہ لیں گے۔ اتراکھنڈ میں کیدارناتھ کے قریب ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، جس کی وجہ سے 6 یاتری اور پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر آرین ایویشن کمپنی کا تھا۔ یہ حادثہ 11:15 بجے پیش آیا۔ جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا وہ کیدارناتھ سے صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، سول ایویشن کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور دوسروں نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ فوری NDRF، SDRF، پولیس اور دوسری ایجنسیوں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے بھی تکلیف کا اظہار کیا اور حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں اومیکرون کی ایک نئی ذیلی شکل سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر ملک میں جاری ٹیکہ اندازی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق رکن وی کے پال نے چیئرمین نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ امیونائزیشن نیتی آیوگ، ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن اور دوسرے سینئر عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا۔ گجرات میں اومیکرون کی اس ذیلی شکل کا پتہ لگا ہے۔ تمل ناڈو میں ایک تحقیقاتی پینل نے سفارش کی ہے کہ سابق چیف منسٹر جیا للیتا کی موت کے سلسلے میں ان کی قریبی مددگار ششی کلا اور دوسروں کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ اپنی رپورٹ میں جسٹس اروگوسوامی کمیشن نے یہ سفارش کی۔ یہ رپورٹ تمل ناڈو حکومت نے اسمبلی میں پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق وزیر صحت سی وجے بھاسکر، اس وقت کے ہیلتھ سیکریٹری جے رادھا کرشنا، میڈیکل ڈائریکٹر کے سیو کمار کے رول کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اس وقت کے چیف سیکریٹری رام موہن راؤ کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ جیا للیتا کو 22 ستمبر 2016 کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا اور 5 دسمبر 2016 کو اپنی موت تک وہ ہاسپٹل میں ہی رہی۔ سپریم کورٹ اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا مسلم بچیوں کو سن بلوغ یا پیوبرٹی پر پہنچنے پر شادی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حال ہی میں پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ایک مسلم بچی کو مسلم پرسنل لاء کے تحت شادی کی اجازت دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا نے یروشلم میں سفارت خانے کا فیصلہ واپس لے لیا، کہا سابق حکومت نے یہودی ووٹوں کے لیے جنونی کھیل کھیلا۔ اسرائیل فیصلے سے مایوس، آسٹریلیائی سفیر کو طلب کیا گیا، کہا یروشلم 3000 سال سے یہودیوں کا مرکز ہے۔
یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر رشیا کی بمباری، کئی شہر پانی اور بجلی سے محروم، 8 دنوں میں 30% پاور سٹیشنز تباہ۔ اسرائیل کی فوجی کشتیوں نے سمندری سرحدوں کی خلاف ورزی کی، لبنان نے لگایا الزام۔ حجاب کے بغیر عالمی مقابلے میں حصہ لینے والی ایرانی کوہ پیما اندیشوں کے درمیان وطن پہنچی، ہم وطنوں سے معافی مانگی۔ سعودی عرب ایران کے معاملوں میں دخل نہ دے، ریولیوشنری گارڈز نے کیا خبردار۔ پاکستان ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہے، کور کمانڈرز کانفرنس سے آرمی چیف کا خطاب، بائیڈن کے اندیشے رد۔ انڈین ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں جائے گی، بی سی سی آئی نے کیا اعلان، ٹورنامنٹ نیوٹرل مقام پر کھیلا جائے گا۔ اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر کریش، 6 یاتری اور پائلٹ ہلاک۔ جے للیتا کی موت کے سلسلے میں ششی کلا کے خلاف تحقیقات کی جائے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ اسمبلی میں پیش۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈیول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔